Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the new episode of Reclaim Positivity. कैसा रहा आप लोगों का पिछले लेक्चर्स में एक्सपीरियंस? लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ की, तो आजकल उसका काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी अवेयरनेस बढ़ भी रही है और सोशल मीडिया पे बात भी होती है, जनरली भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है. तो आई वांटेड टू डिस्कस लाइक इस अवेयरनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा सुसाइड के हवाले से भी हम बातें सुनने लगे. लाइक सुसाइड स्टोरीज, सुसाइड अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा अब उसके नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लिटरली हमारे आसपास हम वो देख रहे होते हैं ऐसे लोगों को. तो आई वांटेड टू डिस्कस कि इज़ इट समथिंग न्यू, पहले ऐसा नहीं होता था या फिर इट वाज ऑलवेज देयर, इट्स जस्ट बिकॉज अब सोशल मीडिया और इतने ज़्यादा है कॉमन कि हमें अब पता चलने लगा है. इट वाज ऑलवेज देयर, द सुसाइड्स एंड ऑल दोज स्टफ वाज ऑलवेज देयर, हमें अब पता चलने लगा है, या ये कोई इस ज़माने की कोई नई चीज़ है? एक्चुअली ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल लोगों में सुसाइड का ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. इसमें कोई दो राय नहीं है. पहले के मुकाबले में अब के जो फिगर्स हैं वो डेफिनेटली जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं. लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि कोई भी काम, इवन ये कि जैसे किसी की जान ले लेना या अपनी जान ले लेना, ये कोई नया काम या नई बात नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है. ये पहले लोगों तक खबरें इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं पहुंचा करती थी. तो ये भी एक वजह है कि आज हमें हर खबर, दुनिया के किसी कोने में भी कुछ होता है, हमें फौरी तौर पे जो है वो उसका इल्म हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ ट्रांसफ़र और मीडिया जो है वो इतना फास्ट है इसकी वजह से. लेकिन बहरहाल बहुत कुछ ऐसा इस दुनिया में चेंज हुआ है कि जिसकी वजह से ये रेशो बढ़ता जा रहा है. रीसेंट जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनके मुताबिक WHO ने जो 2019 में जो रिपोर्ट किया था, मोर देन 700,000 पीपल कमिट सुसाइड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड. और ये एक बहुत बड़ा फिगर है. इस फिगर को अगर हम एनालाइज करें तो इट मीन्स कि 1 person in every 40 seconds कमिट सुसाइड. और ये काफ़ी बड़ा फिगर है. और इसके बाद भी आप ये देखिए कि रिपोर्टिंग के बाद यही कहा जाता है और यही समझा जाता है कि ये नंबर्स कभी भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि सुसाइड जो है, एक होती है सुसाइड कमिट करना और एक होता है सुसाइडल अटेम्प्ट. जिस वक्त एक सुसाइड कमिट होती है, डेटा के मुताबिक उस वक्त 20 लोग और कम अज़ कम इन द वर्ल्ड और 25 लोग और इन US दे ट्राइड टू सुसाइड, वो सुसाइडल अटेम्प्ट लेते हैं और समझिए कि उन 20 में से एक कामयाब होती है. तो इस लिहाज से आप देखें कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, सुसाइडल अटेम्प्ट्स लेने का भी, सेल्फ हार्म का भी और सुसाइड कर गुजरने का भी. इस वक्त जो है तकरीबन आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में जो लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ होते हैं, जिस तरह डेटा कंपाइल किया जाता है, उसमें 17th नंबर पे सुसाइड आता है कि इट इज़ द 17th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. जबकि US में, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं उसमें लिखा होता है कि 77% सुसाइड्स जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में या लो सोशियो इकनॉमिक या मिडिल सोशियो इकनॉमिक कंट्रीज़ में कमिट की जाती हैं सुसाइड. लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि US में जो है वो 10 लीडिंग कॉजेज़ में से 10th नंबर पर आता है सुसाइड. अगर पूरे दुनिया में 17 नंबर पर है तो US में जो है वो 10th नंबर पर आता है. तो ट्रेंड जो है वो वाक़ईतन इंक्रीज़ हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा. अच्छा, पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में मामला ये है कि आते तो हम डेवलपिंग कंट्री के में ही काउंट होते हैं और मसाइल भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं. बट स्टिल जब हमारा डेटा है वो 2012 से लेकर के 2015 और 16 तक ऑलमोस्ट सिमिलर रहा था कि 2.9% इसका रेशियो था सुसाइड का पाकिस्तान में. लेकिन इन द रीसेंट पास्ट ये फिगर भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है. अब हमारे यहाँ चूँकि रिसर्चेस इतनी होती नहीं हैं इस किस्म के टॉपिक्स पर और इतनी ऑथेंटिक फिगर्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं, बट स्टिल जो रिपोर्ट होता है मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर्स में या जर्नल्स में, उसके मुताबिक रिसेंट फ्यू ईयर्स में, कपल ऑफ ईयर्स से लेकर के आज तक में, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 to 20% और बाज़ के मुताबिक 30 to 35% डेली सुसाइड कर रहे हैं. अगर ये फिगर
واقعتاً درست ہے، آتھینٹک ہے، تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو سوسائڈ کا ریٹ یقیناً بڑھ رہا ہے، اور ویمن میں اور مین میں اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو مین میں یہ سوسائڈل ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. مطلب دے ریئلی کمٹ سوسائڈ. 2:1 کا ریشیو ہے بہت ساری جگہوں پر دنیا میں، جبکہ فیمیلز کا جو ریشیو ہے وہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ سوسائڈ میں زیادہ ہے. اب اس کے بھی ریزنس ہیں، ہم آگے دیکھیں گے کہ کیوں میل کا جو ہے وہ دے کمٹ اور فیمیلز کا جو ہے ان کا اٹیمپٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت سوسائڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہم یہ پڑھتے ہیں ضرور کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریسرچ کی تھی، دیکھا تھا میں نے جب لٹریچر پڑھا تھا. جیسے بھی میں نے کہا کہ امریکہ کو، آپ US کو دیکھ لیجئے کہ وہ ڈیولپ کنٹری ہے، وہاں پہ بھی ٹرینڈ کافی زیادہ ہے. اسی طرح جاپان کو ہم کہیں سے بھی ڈیولپنگ کنٹری میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، وہاں پہ سوسائڈل ریٹ سب سے زیادہ ہے. وہاں پہ تو باقاعدہ اجتماعی خودکشیاں کی جاتی ہیں. تو یہ اوور آل دنیا میں جو ہے اس کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. جی جسٹ ایز یو ٹولڈ اس کہ ہر سال 700,000 پیپل کمٹ سوسائڈ، تو کیا یہ صرف ینگ جنریشن میں ہوتا ہے یا پیپل آف آل ایجز کمٹ سوسائڈ؟ 700,000 لوگ سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں ایوری ایئر، رفلی ہے، مور دین دس ہے. اچھا، اس میں بھی یہ چیز ہے کہ پہلے یہ سوسائڈ جو ہے یہ یوزولی ایج ریلیٹڈ ہوا کرتا تھا کہ 60 ایئرز اور 65 ایئرز سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سوسائڈ کی طرف جاتے تھے، اٹیمپٹس بھی کرتے تھے اور کامیاب بھی ہو جایا کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے سے، پھر وہی بات ہے کہ کچھ سالوں سے یہ فگر بھی اور یہ ٹرینڈ بھی چینج ہوا ہے. اب جو یوتھ ہے، جو ینگ جنریشن ہے، اس کے اندر بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ US کی ہی اگر مثال لیں کہ وہاں پر امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ سیکریٹری ہے، ان کی ریسرچز کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 15 to 24 ایئرس ایج کے لوگ ہیں، جس میں ٹین ایج بھی آ جاتے ہیں اور ایڈولسنٹس بھی آ جاتے ہیں، ان میں جو سوسائڈ ہے وہ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. یعنی وہ اتنی زیادہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی بڑھ گئی ہے. سین ڈیگو اسٹیٹ یونیورسٹی کی کوئی سائیکالوجسٹ ہیں، جین سم تھنگ، انہوں نے 2017 میں ایک انٹرویو دیا تھا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ 2017 میں انہوں نے انٹرویو دیا اور اس وقت انہوں نے کہا کہ آج سے 5 سے 7 سال پہلے تک اٹ واز ویری ان لائکلی کہ ٹین ایجر بچے آئیں اور آ کے یہ کہیں کہ میں بہت انگزائٹی فیل کر رہا ہوں اور میرے اندر سوسائڈل تھاٹس آتے ہیں. ان کا تھا اٹ واز ویری ان لائکلی کہ ٹین ایجرز بچے ایسا کریں، لیکن اب یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے. یہ انہوں نے 2017 میں بات کہی تھی. اور ان کا کہنا تو خیر یہ تھا کہ انہوں نے اس جنریشن کو، اس یوتھ کو انہوں نے جو نام دیا وہ دیا ہے آئی جنریشن، آئی انٹرنیٹ. اینڈ شی سیڈ کہ دس جنریشن از شیپڈ بائی اسمارٹ فونس. اب یہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے، اب یہ جو یوز آف ڈیوائسز ہیں، گیجٹس ہیں، ان کے جو بھی ایشوز ہیں، ان کے جو بھی ایبل ایفیکٹس ہیں، ان کے بیڈ امپیکٹس ہیں، ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کو تو ہم ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سارے ٹرینڈ کو، ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہاں پر پوائنٹ ٹو بی فوکس یہ ہے کہ کیا واقعی زندگی انسان کی اتنی ہی بے فائدہ ہے؟ کیا انسان اتنا ہی ورتھ لیس ہے؟ کیوں انسان نے، اور خصوصاً ینگ جنریشن نے، کیونکہ ینگ جنریشن کی جو پہچان ہوا کرتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ فل آف جوائے، کوئی فکر پریشانی نہیں ہے، خوشی کا ایک دور ہے. یہ عمر ایسی ہے کہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں، ایمبیشیس ہوتے ہیں. ان کے اندر مرنے کی باتیں کہاں سے اور کیوں آ گئی ہیں؟ انہوں نے کیوں اپنی زندگی کو اتنا بیکار محض سمجھ لیا ہے کہ جب چاہیں اپنی جان لی جا سکتی ہے؟ یہ چیز اصل جو ہے وہ پریشان کن بات یہ ہے، یہ الارمنگ بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. What are the reasons? Why do people commit suicide? اس کو تو خیر ہم ایک جملے میں تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ کیوں وہ اپنی جان لیتے ہیں. ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں، جس میں اگر دیکھا جائے، اگر ہم ہوش و حواس اور عقل اور شعور کے ساتھ بات کریں تو
کوئی ایک ریزن، کوئی ایک بات، کوئی ایک وجہ بھی اتنی اہم کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کے بدلے میں یا اس کی وجہ سے زندگی جیسی اہم چیز کو ختم کر دیا جائے. لیکن بہرحال دیر آر ملٹیپل ریزنز، اور یہاں پہ یہ یاد رکھیے کہ اس قسم کے کام کرنے والے لوگ یقیناً اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں ہوتے ہیں. وہ اس حال میں نہیں ہوتے ہیں، اس مینٹل اسٹیٹس میں نہیں ہوتے ہیں جن کو ہم مینٹلی ہیلدی پیپل کہتے ہیں. اب جو ریزنز یوزولی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، جن کو لسٹ کیا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ مینٹل النیس ہے. اور مینٹل النیس میں بھی ان پرٹیکولر ڈپریشن ہے کہ جس کی وجہ سے پیپل یوزولی کمٹ سوسائڈ. اب یہ ڈپریشن اس ینگ جنریشن میں جس کو انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے تھا اور جس کے بڑے بلند ارادے ہونے چاہیے تھے، جس کو فل آف انرجی ہونا چاہیے تھا، ان میں یہ ڈپریشن کہاں سے آیا ہے، اس پہ تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ کسی اگلے ایپیسوڈ میں جب ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن بہرحال مینٹل النیسز میں پرٹیکولرلی ڈپریشن وہ بیماری ہے جو سوسائڈ تک لے کر کے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسنالٹی کریکٹرسٹکس. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک ریزن یہ ہوا کہ مینٹل النیس اور ڈپریشن ہے. جو اور ریزنس لسٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں بطور خاص اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جو پرابلمس ہیں وہ کیا ہے، پاورٹی ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ہوم لیسنس ہے، اور فائنینشیل ایشوز ہیں، اکنامیکل ایشوز ہیں، اور ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو فرسٹریٹ کرتی ہیں اور وہ سوسائڈل تھاٹس کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور جو ریزنس ہیں وہ جیسے فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے سوسائڈ کمٹ کرنے کا. میلز میں خاص یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی نا، یوزولی یہ میٹرز، یہ پرابلمس، یہ فیکٹرز جو ہیں وہ مردوں میں زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ فائنینشیلی اگر ویک ہیں یا اگر وہ اپنی زندگی کو اپنے حساب سے نہیں شیپ کر پا رہے ہیں تو وہ جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. خواتین کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، خواتین میں جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں یہ چیزیں ان میں بھی کسی حد تک کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن یوزولی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر ڈومیسٹک پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ پریویلنگ فیکٹر ہے خواتین میں، ڈومیسٹک فیکٹرز. اب وہ ڈومیسٹک پرابلمس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ڈسپیوٹ بھی ہو سکتا ہے بٹوین اسپاؤزز، اور لوگوں کا رویہ، پیرنٹس کے ابیوزونیس ہو سکتی ہے، یا فائنینشیل ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ریسپیکٹ کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. ڈومیسٹک پرابلمس میں بہت ڈومیسٹک وائلنس بھی آ جاتا ہے، مطلب وربل ابیوز کے علاوہ فزیکل وائلنس بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. یہ ریزنس جو ہیں وہ خواتین میں زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ وہ ڈپریسڈ ہوں اور سوسائڈل تھاٹس کی طرف جائیں. اچھا، ینگ جنریشن جو ہے ان کے لیے الگ لسٹ بنتی ہے کہ ان کے اندر کیا ریزنس ہو سکتے ہیں. تو ان میں جو ریزنس ہیں یوزولی، اچھا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی یہ امریکہ میں یہ ہے اور باہر ڈیولپ کنٹریز میں یہ ہے، لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے یہ گلوبل ولیج کے ٹرم استعمال کرنی شروع کی ہے اس پوری دنیا کے لیے، اور جس طرح ہم ٹیکنالوجی کے تھرو کنیکٹ ہو گئے ہیں ہر جگہ سے، ہر ملک، ہر کلچر کے ساتھ، اب کوئی بھی چیز اسپیشلی یوتھ کے لیے الگ نہیں رہی ہے کہ ہمارا کلچر یہ ہے اور دوسرے کا کلچر یہ ہے، ہماری کنٹری کے یوتھ ایسے ہیں، ان کی کنٹری کے یوتھ ایسے ہیں. مور لیس وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ کچھ پرابلمس شاید ہمارے یہاں کی یوتھ میں زیادہ ہے، باہر نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ان جنرل جو یوتھ کی جو پرابلمس آتی ہیں مینٹل النیس کے بعد، وہ فیئر ہے، ان کے اندر ایک ہوپلیسنس کی فیلنگ آتی ہے، دے فیل انسیکیور، ہراسمنٹس ہیں، بلینگ ہے، اسپیشلی سائبر بلینگ ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ جو اس وقت ایکسپیکٹیشنس انکریز ہو گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں کمپٹیشن انکریز ہو گیا ہے، تو یہ انکریز ایکسپیکٹیشنس اور انکریز کمپٹیشن، یہ چیزیں بھی جو ہیں ینگ جنریشن میں پرابلم کا باعث بن گئی ہیں.
تھوڑے عرصے پہلے تک ہم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ انکریز ایکسپیکٹیشنس اور انکریز کمپٹیشن ان کے اسٹڈیز میں ان کو پرابلم کرتا ہے، اور ابھی بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اسٹڈیز میں اور اپنی پڑھائی میں لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ سوسائڈل اٹیمپٹس لیتے ہیں اور سوسائڈ کر بھی جاتے ہیں۔ کچھ مہینوں پہلے غالباً UET لاہور کی کوئی اسٹوڈنٹ تھی جس نے سوسائڈ کیا تھا۔ کیونکہ وہ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو گئی تھی اور فزیکل ایگزامس اور اپنی اسٹڈیز کے برڈن کی وجہ سے اسٹریسڈ آؤٹ ہو کر کے اس نے سوسائڈ کر لی تھی۔ اسی طرح ایک لڑکے نے، یونیورسٹی کے ہی کسی لڑکے نے اس لیے سوسائڈ کر لی تھی کہ اس کے مارکس جو آئے تھے وہ 81% تھے، مطلب اس نے 81% مارکس سیکیور کیے اور اس کے خیال میں یہ کافی نہیں تھے جس چیز کے لیے بھی وہ ٹارگیٹ اس نے کیا تھا، اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا، یہ ساری چیزیں پہلے تو یہ تھا کہ لوگ اسٹڈیز میں، اور ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو اسٹڈیز میں اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جو ہے ہمارے پاس، ہماری یوتھ کے پاس گراؤنڈ کمپٹیشن کا اور ایکسپیکٹیشنز کا ادر دین اسٹڈیز بھی بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ہماری یوتھ نے بہت ہی بیکار کی ایکسپیکٹیشنز بھی پال لی ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کمپیریزن اور کمپٹیشن میں مبتلا کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کو ابھی سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بولی کہ سیکنڈ ریزن جو ہے وہ کیا ہے، پرسنالٹی کریکٹرسٹک۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، جتنی بھی یہ پرابلمس میں نے آپ کو ابھی بتائیں کہ یہ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، یعنی یوتھ میں اگر میں سمرائز کروں تو کیا ہے، کوئی بھی ایکیوٹ لاس ہو، فیئر آف ریجیکشن ہو یا ریجیکشن ہو، من چاہی چیز کا نہ ملنا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو فوراً سوسائڈل آئیڈیشن کی طرف لے جاتی ہیں اور سیلف ہارم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کیا شو کرتی ہیں؟ یہ پرسنالٹی کے کس پرابلم کو اور کس فلا کو شو کرتی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دے آر انیبل، ان کے اندر انیبلٹی ہے کس چیز کی، کہ وہ لائف کے اسٹریسز کو فیس کر سکیں، زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ان کے ساتھ کوپ کر سکیں، ان اسٹریسز کو اس طرح فیس کر سکیں، یہ ان کے اندر ایبلٹی نہیں ہے۔ وہ اتنے تھوڑے دل کے لوگ ہو جاتے ہیں، اتنی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں کہ تھوڑی سی پریشانی، ایون کرونک النیسز، کوئی کرونک پین، یہ ساری ریزنس بھی ہوتے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پرسنالٹی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہیں ان اسٹریسز کے ساتھ۔